अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। परवेज़ इलाही को निकाल दिया गया मुस्लिम लीग कायद आज़म से। परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग कायद आज़म छोड़ दी और अंजाम ये हुआ कि जिनको इमरान खान साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू कहा करते थे, उनको इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में अपने बाद सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। यानी परवेज़ इलाही साहब जो है नंबर 2 बन गए हैं तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ के बन गए सदर। तहरीक इंसाफ में वैसे तो ओहदे थे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और लेकिन जब बागी मखदूम जावेद हाशमी साहब ने मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी तो फिर ये ओहदा क्रिएट किया गया था उनको इज़्ज़त देने के लिए, उनको तकरीम देने के लिए। तो बहरहाल अब ये ओहदा बागी के पास, तो बागी तो नहीं रहा पीटीआई में, लेकिन अब ये ओहदा परवेज़ इलाही साहब को मिल गया है। और परवेज़ इलाही साहब को ये ओहदा इमरान खान साहब ने जिस वजह से दिया है, अभी कहा गया कि जी इमरान खान साहब ने फैसला किया है, अभी उसकी मंजूरी होगी। मंजूरी क्या, इमरान खान साहब ने क्या दिया तो हो गया। तो जिस वजह से दिया है वो वजह बड़ी दिलचस्प है। वो वजह जो है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इमरान खान साहब जो हकीकी आज़ादी जिनसे लेना चाह रहे हैं, उनके साथ मामला ठीक करने के लिए इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को ओहदा दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अब परवेज़ इलाही साहब वहाँ से भी, परवेज़ इलाही साहब उधर से माइनस हो चुके हैं। कांटा इमरान खान साहब के ऊपर बाद में फिरा, परवेज़ इलाही साहब पर वहाँ पर कांटा पहले फिर चुका हुआ है। खान साहब ने कई बार कहा ना कि जी वो इन्होंने मेरे ऊपर कांटा फेर दिया है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की, फौज की। सीधी सीधी बात है। इमरान खान साहब ने इस लालच में, इस चक्कर में परवेज़ इलाही साहब को ओहदा दिया है कि जी हमने तो तकरीरें कर कर के, इल्ज़ामात लगा लगा कर फ़ौज को, वहाँ से हमें तो घास नहीं कोई डाल रहा। तो परवेज़ इलाही साहब, जब हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे तो परवेज़ इलाही साहब हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे होते थे, तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब को ये ओहदा दे दो। और दूसरा मामला है अपना जेल भरो तहरीक का, जो कि आज से शुरू है भाई। आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में 200 कारकुन जो है वो गिरफ्तारियाँ देंगे। अब कितने गिरफ्तार करती है हुकूमत, कितनों को नहीं करती, ये अलग बात है। लेकिन जो जेल भरो तहरीक है वो उसका आगाज़ ठीक 2 दिन बाद आज हो रहा है इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत के बाद। यानी कितनी कमाल तहरीक है कि लीडर जो हैं, कायद जो हैं, वो 5-6 दिन तमाशा लगाने के बाद, अदालत के ऊपर प्रॉपर हमलावर होकर ज़मानत लेने के बाद वो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी जेल भरो तहरीक चलेगी। अब देखते हैं जेल भरो तहरीक में कौन अंदर जाता है, कौन नहीं जाता। लेकिन जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो बड़ी कमाल है, वो बड़ी दिलचस्प है। हुकूमत की हिकमत अमली ये है, और दिलचस्प के साथ साथ ज़ालिमाना भी है। लेकिन दिलचस्प इसलिए कि वो आएंगे पीटीआई वाले और हुकूमत कहेगी जाओ हम नहीं गिरफ्तार करते। वो कहेंगे नहीं गिरफ्तार करो, तो वो कहेंगे अच्छा जी गिरफ्तार करते। सबको डालेंगे गाड़ियों में डालकर ले जाएंगे थाने ले जाकर फिर कहेंगे कि जी ये लीडरान जो है इनको तो अंदर कर दो, बाकियों को छोड़ दो। बेशक थानों के बाहर जाकर धरना देकर बैठ जाओ, बाकियों को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। पिक एंड चूज़ करेगी हुकूमत। और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है एक तो जेलों में इतनी जगह नहीं होगी, दूसरा ये कि सबक सिखाना है कि जेल होती क्या है। और फिर तरह तरह के मंसूबे, एक तो अजीब व गरीब किस्म के मार्केट में चल रहे हैं। वो तो उन पर तो खैर वो इस तरह की मतलब हुकूमतें इस तरह की मनसूबाबंदी पहले नहीं किया करती, और होती भी है तो बाहर नहीं आती कि जी किस किस किस्म की अजियतें दी जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये वो तहरीक इंसाफ की जो लॉट है, ये जो वो पॉलिटिकल वर्कर्स, पता नहीं मतलब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बेचारे हैं तो पॉलिटिकल वर्कर, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दावा शाबा भी सह पाएंगे। जो जाते हैं रोते हुए आते हैं। मतलब सबसे मर्दाना वार जेल अगर किसी ने काटी है चंद दिन की पीटीआई में से, तो वो फवाद चौधरी साहब हैं। और फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि भरम रखे अपना, मगर फिर टीवी टॉक शो में आकर रो पड़े कि मुझे बच्चे याद आते थे। पॉलिटिकल लोगों के तो बच्चे, मतलब आसिफ जरदारी के बच्चे आसिफ जरदारी के जेल में होते हुए जवान हो गए थे। हमारे पॉलिटिकल जो लोग जो जाके और अयूब के ज़माने में जिन्होंने जेलें काटी हैं, उनके बच्चों की शादियां हो गई, वो दादे बन गए, लेकिन वो जेल में ही थे। फायर आकर रोते नहीं थे कि हमें बच्चे याद आ गए। किसी ने बड़ा अच्छा
اس پر سوال اٹھایا تھا. جو نام ہے ان کا جو اینکر ہیں کاشف عباسی صاحب, جن کے پروگرام میں روئے تھے فواد صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اب علی وزیر صاحب کو بھی بلا کر ذرا بٹھا کر پوچھ لیں کہ آپ 2 سال جیل میں تھے تو آپ کو بچے یاد نہیں آتے تھے, ان سے پوچھ لیں. مطلب فواد چودھری کو انہوں نے پراپر ماحول بنایا, بچوں کی یاد آتی تھی, بچے تو یاد آتے ہوں گے, چھوٹے بچے. یعنی یہ جو کلاس ہے, یہ میں گزارشیں کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ جیل جو ہوتی ہے نا, جیل بھگتنا, جیل کاٹنا, جیل جانا, گرفتاری دینا, مچھروں کے ساتھ حوالات میں رہنا, چھپکلیوں کے ساتھ حوالات میں رہنا, یہ ان کے لیے نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں, اور دیکھیں نا یہ پولیس والا جو ہے مار رہا ہے ہمیں, تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے. یہ دیکھیں دھوپ میں میرا بھائی خراب ہو گیا ہے, ہم تو آپ کے لیے نکلے اور دھوپ میں خراب بھی ہو رہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو, کارکنوں کو گرفتاری کے لیے آگے کر رہے ہیں اور خود ضمانت لے کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں, جو ورکر کلاس ہے وہ سنسیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے نعرے لگوا دیے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور پھر کارکنوں کو کہا کہ جاؤ جیل بھرو. تو پھر جب اس طرح کی, مطلب پہلے لیڈر, رول ماڈل کیا ہوتا ہے, پہلے خود کرے پھر دوسروں کو کہے کہ ایسا کرو, یہ ہوتا ہے رول ماڈل. سچ بولے رول ماڈل. تو پھر وہ اپنے لوگوں کو, اپنے فالوورز کو کہے کہ سچ بولو. عمران خان صاحب کی طرح نہیں کہ 24 گھنٹے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں سچ بولتا ہوں. ہر چیز وہ جو مفت خوری کی ہو, ہر وہ چیز جو سرکار کے خزانے سے اٹھا کر لے لیتے, چوریاں ڈاکے, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں انصاف چاہتا ہوں. بھائی توشہ خانہ کا حساب تو دے دو قوم کو پہلے. قوم کو پہلے وہ ملک ریاض کو دی ہوئے 50 ارب روپے اور اس کے بدلے میں دی ہوئی زمینوں کا حساب تو دے دو, اس کے بعد پھر رول ماڈل بننا. تو رول ماڈل عمران خان صاحب بننے کی باتیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو ضمانتیں جو کروائی ہیں وہ عدالتوں سے وہ جا کر وتھڈرا کرنی ہوگی کہ جی میں ضمانت میری ختم, میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں. پھر ہوگی تحریک بنیادی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا میں نے کب جیل بھرنی ہے, کب جیلوں میں جانا ہے. تو بہرحال 200 لوگوں نے وعدہ ہے کہ آج 200 لوگ جو ہیں وہ جیل جائیں گے. اس کے بعد مختلف شہروں میں کوئی 8-10 دن کا پلان ہے, مطلب گجرانوالہ, فیصل آباد, سرگودا, پشاور, اس طرح کے منصوبے ہیں, اسلام آباد, راول پنڈی. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, اور اگر رانا ثناءاللہ صاحب کے منصوبے کے مطابق یا پنجاب کی نگران حکومت کے منصوبے کے مطابق لاہور والوں کو بھیجا جائے گا, میاں والی اور ڈیرہ غازی خان, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر دوسرے علاقوں کے لوگ گرفتاریاں دیں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. قریشی صاحب کے لیے فواد چودھری نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جی وہ گرفتاری دیں گے پہلے لاہور میں. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لاہور میں گرفتار نہیں کیا گیا تو میں ملتان جا کر گرفتاری دوں گا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی کوشش یہی ہے کہ اپنے, قریشی صاحب ویسے جیل کبھی جاتے نہیں ہیں, کبھی اتنا لمبی جیل انہوں نے میرا نہیں خیال کبھی کاٹی ہو. قریشی صاحب حوالات میں تھوڑی دیر کے لیے, وہ بھی فرینڈلی گرفتاریاں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ہوتی رہتی ہے. تو بہرحال ایک تو جیل بھرو تحریک, اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, ضمانتیں کروا کے جیل بھرو تحریک چلانے والے وہ بھی دیکھتے ہیں. دوسرا وہ نیب متحرک ہوا ہے. پہلے تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے جاری کیے گئے تھے نوٹسز, ان کو بلایا گیا تھا. اب جو ہے وہ سنا ہے پی ٹی آئی کے اور لیڈرز بھی ہیں, اس میں فواد چودھری بھی ہیں, اور دوسروں کو بھی نوٹسز کیے گئے, طلبی کے نوٹسز بھیجے گئے ہیں. اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا تشویشناک ہے عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب کے ساتھ پریکٹیکلی ہونے جا رہا ہے, جس کا میں اظہار کیا کرتا تھا کافی عرصہ پہلے, جب یہ کہا جاتا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے کہ جی ہمیں عمران خان نے کہا ہے کہ جی آپ تحریک انصاف میں آ جاؤ. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کی کرسی کے اوپر پرویز الہی صاحب کی نظر ہے. تحریک انصاف میں پرویز الہی صاحب کی شمولیت یوں ہوگی کہ ریگستان کے خیمے میں اونٹ اندر آ گیا, عربی باہر نکل گیا, عربی کو نکال دے گا اونٹ. تو پرویز الہی صاحب وہ سیاسی اونٹ ہیں جو اپنے مسلم لیگ نون میں تھے, نواز شریف کو نکال دیا تھا,
اپنی مسلم لیگ قائد اعظم بنائی, اپنے کزن کو نکال دیا جو صدر تھا, جو اپنا بھائی بڑا, جس کو بڑا بھائی کہتے ہیں, شجاعت حسین صاحب, ان کو نکال دیا. وہ تو بھلا ہو الیکشن کمیشن کا, کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھائی پرویز الہی صاحب صدر تو وہ ہے, آپ کیسے صدر کو نکال سکتے. تو کل خبر آئی کہ جی پرویز الہی صاحب کو شجاعت حسین صاحب نے پارٹی کے عہدے سے برخاست کر دیا, نکال دیا ان کو. تو اس کے بعد پھر آپشن کیا تھی, ان کے مذاکرات تو چل ہی رہے تھے, معاملات تو چل ہی رہے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پہنچے زمان پارک, اپنے 10 MPs کے ہمراہ, صاحب کا MPs, اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اور ملاقات کے بعد پھر عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو لیول پر لے کر آ گئے. وہ فواد چودھری کو کے ہمراہ ان کی پریس کانفرنس کروائی. اب سوچیں عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے کاریگر آدمی ہے اس حوالے سے. لوگوں کو عزت دینا آرٹ ہوتا ہے, سیاسی لوگ لوگوں کو عزت دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس یہ آرٹ الٹ ہے, لوگوں کو بزت کرنے کا آرٹ. تو پرویز الہی صاحب کو رج کے ٹکا کے بزت کیا عمران خان صاحب نے. پرویز الہی صاحب کو پارٹی کا صدر, انہوں نے کہا کہ جی آپ پارٹی کے صدر بنے گی اور منظوری ہو جائے گی. لیکن پریس کانفرنس کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے فواد چودھری کے ہمراہ ان کو بھیج دیا. جس دن عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا کہ جب پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے, اس دن عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھایا تھا, اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے محمود خان صاحب, KPK والے وزیر اعلیٰ جو تھے اس وقت کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو ویلاگ ٹائپ عمران خان صاحب نے وہ اعلان فرمایا تھا, اس وقت تو ساتھ بٹھایا تھا, کل نہیں بٹھایا ساتھ. کل فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھیج دیا باہر, وہ بھی باہر. مطلب اس طرح زمان پارک اتنا بڑا گھر ہے بھائی, چھوٹا نہیں ہے. وہاں اندر کیمرہ شیمرہ لگ کر باعزت طریقے سے ایک بات ہو سکتی تھی. عمران خان صاحب خود کھڑے ہو کر ساتھ بات کر سکتے تھے, لیکن لوگوں کو بزت کرنے کا آرٹ عمران خان صاحب کو آتا ہے, تو انہوں نے کیا. دوسری ریزن, یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار, پرویز الہی صاحب نے جب فواد چودھری گرفتار ہوئے تھے تو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی. پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی اتنی بڑی گالی تھی نا, اب میں نے آگے روک لیا گالی, وہ کہ جی یہ اگر پہلے گرفتار ہو جاتا تو اسمبلی بچ جاتی فواد چودھری صاحب کے لیے. تو فواد چودھری کو کہا کہ جی تم جا کے بتاؤ کہ پرویز الہی صاحب ہمارے پاس آ گئے. فواد چودھری کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی. فواد چودھری کاریگر آدمی, کرو آدمی. فواد چودھری نے نہیں بتایا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ہم PTI کا صدر بنا رہے. پرویز الہی صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران جیب سے کوئی پتہ نہیں گولی ٹافی نکالی, کیا نکالی, وہ فواد چودھری کو دی کہ پہلے یہ کھاؤ, اور پھر کان میں کہا کہ صدر والی بات بھی تو بتاؤ میڈیا کو. تو انہوں نے کہا ہاں جی, ہاں وہ صدر بنانے کا ان کو فیصلہ ہوا ہے, منظوری اپنا بعد میں لی جائے گی, تو ان کو جماعت کا مرکزی صدر بنایا جائے گا. تو فواد چودھری کے ذریعے اعلان کروانا, اور پرویز الہی صاحب کو, عمران خان صاحب خود بھی آ سکتے تھے. لیکن اب یہ جو پرویز الہی صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کے خیالات, عمران خان صاحب کے متعلق پرویز الہی کے خیالات, آج بھی میں آپ کو بتاؤں, آج بھی پرویز الہی صاحب بند کمرے کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا, اس میں عمران خان صاحب کے لیے اچھے الفاظات الفاظات نہیں, اچھے الفاظ اور القابات استعمال نہیں کرتے آج بھی. یہی پرویز الہی صاحب اسمبلی جب توڑنے کی بات چل رہی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اوپر انٹرویوز دے کر عمران خان صاحب کے جو موقف ہوتا تھا اس کو نگیٹ بھی کرتے تھے, اور عمران خان صاحب کی اچھی خاصی بےزتی بھی کرتے تھے. یہی پرویز الہی صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی جاتی تھیں, عمران خان صاحب کو چلنا ہی نہیں آ رہا تھا. یہی عمران خان ہیں جو پرویز الہی صاحب کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہا کرتے تھے. یہی عمران خان ہیں جو کہتے تھے کہ جی مونس الہی کو میں وزیر بناؤں گا, میں اسے ہاتھ پلانا پسند نہیں کرتا, اس کو میں وزیر بناؤں گا. تو سیاست کہاں کہاں کیسے لے کر آتی ہے. اب جو دلچسپ صورتحال ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب راڈار میں, رگڑے میں, عمران خان صاحب کی نااہلی کسی بھی وقت ہوا چاہتی ہے, آج ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, پرسوں ہوتی ہے, 1 مہینے بعد ہوتی ہے, 2 مہینے بعد ہوتی ہے, ہونی ہے, یہ طے ہے, یہ لکھا جا چکا ہوا ہے. معاملات عمران خان صاحب کے اتنے گڑبڑ ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد PTI کون چلائے گا؟ شاہ محمود قریشی تو پارٹی کے 3 لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو روادار نہیں ہے. فواد چودھری صاحب اور کسی کو اپنے جیسا لیڈر نہیں سمجھتے. اسد عمر صاحب وہ تو الگ ٹائپ کے آدمی ہیں, تو
پی ٹی آئی کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد یا عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے کے بعد پارٹی کو اس طرح چلا سکے. جو پرویز الہی صاحب اس داء پر ہیں کہ عمران خان صاحب میں نے صدر بن جاؤں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی جگہ لوں, نمبر 2 عمران خان کا کے بن گئے, اس کے بعد عمران خان صاحب کی جگہ پر بیٹھنا ہے, دھکا دے کر اسی طرح باہر نکالنا جس طرح نواز شریف کو نکالا تھا, جس طرح شجاعت سنگھ کو نکالا تھا. اس داؤ پر ہے. عمران خان اس داؤ پر ہیں کہ یار پرویز الہی صاحب کے آج بھی ادھر معاملات کسی نہ کسی حوالے سے بہتر ہیں, حالانکہ وہاں سے عمران خان پر غصہ کم ہے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کی بات ہو رہی ہے نا, عمران خان صاحب پر ان کو غصہ کم ہے, پرویز الہی پر زیادہ ہے. کیونکہ پرویز الہی صاحب نے وہ جو بار بار کہا نا کہ ہمیں قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے, وہ بات اور کئی اور باتیں جو ادھر پرویز الہی کے لیے کاٹا پھرنے کی وجہ بنی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے یہ مسلسل رپورٹ کیا کان میں کہ میرے معاملات ادھر ٹھیک ہے, میں آپ کے معاملات ٹھیک کر دوں گا, آپ مجھے صرف بنا دیں نا صدر. تو یہ داؤ پرویز الہی صاحب چل رہے ہیں, عمران خان صاحب وہ داؤ چل رہے ہیں. پرویز الہی صاحب جماعت پر قبضہ کرنے کے چکر میں, عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رسم و راج ٹھیک کرنے کے چکر میں, جو کہ پرویز الہی صاحب کے ذریعے ٹھیک ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے زیادہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے معاملات. عمران خان صاحب کب تک اہلیت بچائے رکھتے ہیں اور پرویز الہی کب تک عمران خان صاحب کی جگہ پر آنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.